अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ नॉलेज या मालूमात का सबसे बड़ा मरकज़ होती हैं, और अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक थिंक टैंक का पार्ट प्ले कर रही होती हैं, जहाँ पे असातिज़ा की शक्ल में एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जिनके पास बहुत सारी नॉलेज मौजूद होती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ और बहुत सारे रिसर्च के मराकज़ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप एक जगह पे रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यूनिवर्सिटी मालूमात, नॉलेज के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, हर किसी इस टाइप की चीज़ को चेंज करने के लिए एक कितना बड़ा रिसोर्स है हमारे पास। यूनिवर्सिटीज़ एज अ थिंक टैंक क्या पाकिस्तान के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं? अगर हैं तो वो किस टाइप का रोल अदा कर रही हैं, और क्या इंडस्ट्री और हुकूमतें यूनिवर्सिटीज़ को उस तरीके से थिंक टैंक के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं, उससे फ़ायदा ले रही हैं कि नहीं? ये सवाल लेके आज हम सर सैयद यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं। यहाँ पे डॉक्टर वलीद साहब के पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। इंजीनियरिंग के शोबे में इनकी खिदमत जो है हम सब जानते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की जो अफादियत है थिंक टैंक्स उन पे बात करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। पहली बात तो ये है कि इसमें तो दो राय नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नॉलेज के साथ कनेक्टेड हर चीज़ का मरकज़ होती है, और थिंक टैंक मैं कहूँ आम तौर पे तो गलत नहीं होगा। डू यू थिंक कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ थिंक टैंक के तौर पे रिकग्नाइज्ड हैं पाकिस्तान में? क्या कहा जा सकता है? क्या वो परसेप्शन डेवलप है हमारे पास? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा इंजीनियरिंग रिव्यू का कि वो हर थोड़े दिनों के बाद कोई एक अच्छा मौजू लेके आते हैं जो कि हमें भी मजबूर करते हैं सोचने के लिहाज से कि हमारा रोल क्या है एज ए यूनिवर्सिटी के तौर पे और एज ए इंजीनियर के तौर पे। तो इस दफ़ा भी आपने बड़ा अच्छा मौजू सेलेक्ट किया है, थिंक टैंक। क्या यूनिवर्सिटी एज ए थिंक टैंक का काम अंजाम देती है कि नहीं, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले ज़रा समझा जाए कि थिंक टैंक्स होती क्या हैं। आजकल हम सभी जानते हैं कि हर दफ़ा जो बात होती है कि अमेरिकन थिंक टैंक ने ये कर दिया, इसराइली थिंक टैंक ने ये कर दिया, तो बेसिकली वो होते क्या हैं। तो कोई एक मौजू है जिस पे कि बहुत सारे लोग या तो इंस्टीट्यूट के तौर पे या एक ग्रुप बना के कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और उसके बारे में कुछ पॉलिसीज़ लेके आते हैं या कैसा आइडियाज़ देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरह से हम उसको पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं या कोई पब्लिक के ओपिनियन को किस तरह से बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा इसका रोल होता है थिंक टैंक्स का, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेवेंट लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एरिया से उसमें काम कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा रिसर्च करके वो एक फाइनल आउटकम निकलता है उसमें पॉलिसीज़ के, क्योंकि उसके बहुत दूरदराज असरात होते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि थिंक टैंक की जो आउटकम्स है उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है गवर्नमेंट लेवल्स पे, और इवन के बड़े बड़ी आपकी पॉलिसीज़ जब आती है या जो है उसके पब्लिक के लिहाज से उसकी इम्प्लीमेंटेशंस करवाना हो तो ये बहुत हेल्प करती है। अब जैसे बताया गया कि यूनिवर्सिटीज़, हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो जो एक स्पेसिफिक एरियाज़ में बहुत रिसर्च होती भी है और उसके लिहाज से काफ़ी इनोवेशंस और यानी कि बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन पॉलिसी मेकिंग के और उसका पार्ट बनाना कि उसके लिहाज से जो चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से हमारी पॉलिसीज़ को उस तरह से चेंज करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये लैक कर रहा है। एक एग्ज़ाम्पल से ही ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि अभी जैसे साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, इसमें गवर्नमेंट को कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ बताने हैं। अब हमारे पास सब उस एरिया के एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, और इसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं होता बल्कि उससे कॉन्सिक्वेंसेस फाइनेंस के भी है। फिर आपके जो है वो इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, दूसरी गवर्नमेंटल जैसे सीक्रेट जैसे सीक्रेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। और ये पॉलिसी हम इंडिविजुअल बेस पे कोई बना तो देता है, लेकिन वो सारे एस्पेक्ट्स को बहुत सी दफ़ा कवर, तो अगर इस तरह के कोई थिंक टैंक बने और उसके बाद वो पॉलिसी निकले तो ये इम्पॉर्टेंट है। और उसमें ज़ाहिर है कि कुछ जो टेक्निकल एरियाज़ हैं, जैसे कि चूँकि हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो टेक्निकल एरियाज़ के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। बाज़ दफ़ा पॉलिसीज़ होती है जो कि टेक्निकल आप लेके आते हैं, वो
امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. بظاہر تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ جب آپ ڈیٹیل میں ورکنگ میں امپلیمنٹیشن میں جاتے ہیں تو ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ تھنک ٹینک ہے. اٹس مے بی سم تھنگ بگر دین تھنک ٹینک. ریکگنیشن بھی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں کیا ہے, لیکن کیا ریکگنیشن اس لیول کی ہے کہ گورنمنٹ پالیسیز کے سلسلے میں, انڈسٹری اپنے مسائل انجینئرنگ کے ایشوز لے کے آنے کے سلسلے میں آتی ہیں؟ وہ فلو کس طرح ہے؟ کیونکہ ریکگنیشن کا ایک انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ آپ کو کتنا استعمال کیا جا رہا ہے, آپ کی جو صلاحیت ہے یونیورسٹی کی اس کو کتنا بروکار لاتے ہیں ہم لوگ. اس میں دیکھا جائے تو بہت ہم انیشیل لیول پہ ہے. پالیسی میکنگ میں تو بہت کم یوز کیا جاتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں کہ جیسے بھی بلدیاتی اداروں کی پالیسی آئی, میرا نہیں خیال کہ کسی یونیورسٹیز کے بارے میں کسی کو اس میں انوالو کیا گیا. بہت ساری پالیسیز دیکھ لیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے, اس میں یونیورسٹی کا رول نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ رول نہیں ہوگا وہ تب تک ہم اس کے پالیسیز پہ بہتری ہم یعنی کہ اس کے رائے بھی نہیں ہو سکتی. ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس پہ وہ ایک لمیٹڈ, ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی پالیسیز بنتی ہیں تو ایک لمیٹڈ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ تھنک ٹینک ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ, جیسے یونیورسٹیز اپنے ایکسپرٹیز دے رہی ہے یا انڈسٹری, تو یہ جب آپس میں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہر ایک اپنے اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے اینگل سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یونیورسٹیز کو شاید ہم یوز نہیں کر رہے. یہ تو صرف میں نے ایک ایگزامپل دے دی ہے, لیکن آپ کوئی بھی پالیسی دیکھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یونیورسٹی کا رول ٹھیک ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں دیتے کہ آپ یہ ریسرچ کر کے ہمیں یہ چیز کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں, اس کے آف شوٹس میں سے ہوتا ہے. لیکن جب وہ پالیسی بنانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں ان کی انوالومنٹ بہت کم ہوتی ہے. جتنا کنسلٹیشن پروسیس, جتنا پالیسی کے مختلف ایسپیکٹس پہ ریسرچ سائیڈ آپ کو ان پٹ لینا ہے گورنمنٹس کو, انڈسٹری کو, وہ ظاہر ہے کہ پروسیس ہے نہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ سوشل ایشوز سے لے کے انجینئرنگ, میڈیکل سائنس, ایچ اینڈ ایوری شعبے کی بڑی معلومات اور اس کی ایکسپرٹیز یونیورسٹیز میں موجود ہے. کیسے ریکگنیشن کیسے ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ ابھی یہی سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرا جائے اس طرح کی چیزوں کو. تو دنیا کے اندر آپ کے پاس بہت سارے ملک ہیں جس کی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ دیکھا جائے کہ اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک, ٹھیک ہے ہم اس کو کتنا کرٹیسائز کر لیں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن اپنا آئیڈیالوجیکل, لیکن یہ اگر دیکھا جائے کہ وہ جس طرح سے پریکٹیکلی یہ اس کی ترقی کیا ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اتنے زیادہ تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں اور ہر چیز کے لحاظ سے ان کے تھنک ٹینکس موجود ہیں. اور وہ جو اگر آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے فلسطین کی پالیسی یا ایک لانگ ٹرم سے انہوں نے ایک پالیسیز بنائی ہے جس کے, اور وہ تھنک ٹینکس کے مل کے ہی جو ہے انہوں نے اس چیز کو وہ کیا ہے. تو اس طرح کے یہی ہے کہ جب تک ہم ظاہر کے انیشیٹ گورنمنٹ لیول پہ کرنا ہوگا. ہر پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ جس اکنامک ہمارے پاس بہت زیادہ پرابلمس ہے اکنامک کے لحاظ سے ہوگی, ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے چینج ہو رہی ہے, یا ہماری انڈسٹری نہیں بیٹھ کام کر پا رہی ہے, جو بھی ایشوز ہیں ہمیں اس لحاظ سے سارے اسٹیک ہولڈرس کو بٹھا کے ان کے تھنک ٹینکس اور ان کو انڈیپینڈنس دی جائے. اپنی بات یعنی کہ یہ نہ ہو کہ اس پہ آپ کنٹرول وے میں اس کو کہیں کہ بھائی اپنے مطلب سے ریزلٹس آئیں, اور جب وہ آپ کے پاس پالیسیز آئے گی یا جو اس کے کس طرح سے ہمارے گیپس ہیں وہ جب آئیڈینٹیفائی ہوں گے, اس کو پھر ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہے. تو جو پہلا کام ہے ابھی ہمارے شاید کچھ لیول پہ تو ہو رہا ہے, جیسے ابھی کچھ ہمارے تھنک ٹینکس ہیں کچھ ایریاز میں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے. اور جس طرح سے ہمارا ملک ہے اور جس طرح سے ہمارے پرابلمس ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. اور وہ تھنک ٹینکس بنائے بھی گئے ہیں, بڑے چند لمیٹڈ لوگ ہیں اس کے اندر اس کے ممبرشپ, اور وہ اوپننیس نہیں ہے اس تھنک ٹینک کی. اگر آپ دیکھیں ورکنگ بھی ہے تو اتنی اوپن نہیں ہے کہ کرٹیکلی اس کو انالائز نہیں کیا جاتا. اس میں ایک چیز ہے, ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم گورنمنٹس پہ ڈال دیتے ہیں. ظاہر ہے گورنمنٹ کی ایک بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ملک میں جو بھی چیز اویلیبل ہے, آپ کی یونیورسٹیز میں جو بھی چیز اویلیبل ہے وہ اس کو استعمال کرے اور اس کے فائدے لیں. لیکن آئی تھنک اٹس اے ٹو وے پروسیس. دنیا جہان میں اس طرح ہے کہ حکومتیں اور اسٹیٹس کر رہی ہوتی ہیں, لیکن بذات خود یونیورسٹیز کے اندر ان کی آپس میں اتنی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ گروپس بھی ہوتے ہیں جو پالیسی کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یونیورسٹیوں کو جو کرنا چاہیے کیا وہ کر رہے ہیں؟
یہ اصل میں دیکھیں بہت ساری طرح سے یہ تھنک ٹینکس کام کرتے ہیں. ایک تو جیسے بتایا کہ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا اور وہاں سے وہ چیزیں بنی اور آگے اس کے ریکمنڈیشنز گئیں. دوسرا جیسے آپ نے دوسرے کے ماڈل کیا کہ بڑے ڈیولپ کنٹریز میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اپنے بہت سارے سینٹرز بنے ہوتے ہیں اور یا ایسے انسٹیٹیوٹ جو تھنک ٹینکس کی موجودگی ہوتی ہے جو کہ اور وہ جب وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں تو وہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے ہر لیول کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, اس کو کرنا. اچھا اب چونکہ یہاں پہ ہماری انڈسٹری یہ جو یونیورسٹیز دیکھا جائے تو اتنا انفلوئنس نہیں رکھتی. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو اس طرح کے انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جو کہ اس ایز اے تھنک ٹینک کے طور پہ کام کریں. اگر کسی بھی یونیورسٹیز میں دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہے کہ ہم پالیسی میکنگ کے اندر کہ کوئی یونیورسٹیز کوئی گائیڈ لائنس دے رہی ہو کسی کو یا اس کی اوپینین جو ہے وہ پبلک تک پہنچا رہی ہو. کچھ ہے جیسے کچھ میرے خیال سے ڈیفینس کے یا کچھ ایسا ہے کہ جہاں پہ اس کی کچھ اپنی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہے کچھ ہے, یا اکنامکس کی کچھ ہے کہ جیسے کہ لمز وغیرہ یا کچھ ایسے ہے کہ وہ کر رہا ہو, لیکن اوور آل اس طرح کے ایز اے ہول نہیں ہے. تو ایز اے یونیورسٹی کا جو رول ہے جو کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے جس طرح سے یہاں پہ وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. ٹھیک ہے چھوٹے لیول پہ ہے لیکن آپ نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ بڑی کوئی ایسی انفلوئنس ہوا ہو کہ کسی پالیسی میکنگ یعنی کہ ہم نے کوئی ایسی یونیورسٹیز نے کوئی ایسی رائے نکالی ہو جس کی وجہ سے پالیسیز چینج ہوئی ہو یا پالیسی کو اس میں اس کو کیا گیا ہو ریویو کیا گیا ہو. جیسے ہم دنیا جہان میں سنتے ہیں کہ یورپ کی, امریکہ کی, ویسٹ کی فلاں یونیورسٹی کی یہ تحقیق ہے یا ان کی یہ نئی ریسرچ ہے, وہ آٹومیٹیکلی گورنمنٹ کے ساری پالیسیز کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے, اس کا کوئی ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک آدھ یونیورسٹی سے ہٹ کے کسی اور یونیورسٹی کی ایسی تحقیق یا کوئی ایسا مقالہ یا کوئی ایسی ریسرچ ہو جو چھپے جس سے بڑی ہلچل مچ جائے, اس طرح نہیں. اور اس میں بات یہی ہے کہ یہ چونکہ ہمارے پاس ساری یونیورسٹیز میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے فورمز نہیں ہیں, تو ایک تو کام یہی ہے کہ ایک دوسرے کی یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ہمیں اس طرح کے فورمز بنانے چاہیے اور کچھ اسپیسیفک لحاظ سے ہی, اور وہ یونیورسٹیز انیشیٹ کریں اور اس میں باہر کے لوگوں کو ملائیں. جب مثلاً صرف یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے انڈسٹری کے لوگ بھی ہو گئے یا جو گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے لوگ بھی ہیں, ایک تو یہ یونیورسٹی کی طرف سے بھی انیشیٹس ہو اس طرح سے اور اس کو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ ابھی تک یہ ایسا ہوا نہیں. لیکن میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ اس سیکشن میں یہ ضرور بات ہو کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس لیول پہ پہنچے جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی اس کا اشارہ دیا کہ جی ابھی ہماری انیشیل جو ہے وہ ابتدائی شکل ہے. یونیورسٹیز ایز اے ہول اور آپ کی یونیورسٹی میں آپ یونیورسٹی کو اس لیول پہ لے جانے کے لیے جب ایفرٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی کیا ڈیفیکلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ سب سے بڑا جو ہے ہمارے پاس جو ابھی تک یونیورسٹی کا کانسیپٹ ہے جو کہ زیادہ تر فیکلٹی میں بھی یا مینجمنٹ میں یا اوور آل بات کر رہا ہوں, صرف سرسید کی بات نہیں کر رہا, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رول صرف یہ ہے کہ کلاس روم میں جا کے پڑھانا ہے اور بس یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے جو کالج یا جیسے چھوٹا انسٹیٹیوٹ ہے اس لحاظ سے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹی کا رول کافی بڑا ہوتا ہے, اس میں ریسرچ کا بھی ہے, آپ کے پالیسی میکنگ کا بھی ہے, ایز اے پارٹ آف اے سوسائٹی آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا بھی رول ہے. تو یہ بہت سارے رولز ہیں جو اس پہ کہ ہمیں ظاہر کی توجہ نہیں دی گئی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایز اے ٹاپ مینجمنٹ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو کہ ہمارا کس ایریا میں ہمیں فوکس کرنا ہے, اور یونیورسٹی کو بڑے اس لیول سے آپ کو KPIs بنانے ہوں گے کہ بھائی ہم کیا اس یونیورسٹی سے ہم جو ہمارے ڈفرینٹ اوور آل لوگ ہیں اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں سر سید یونیورسٹی نے ہم نے یہی کام کیا ہے کہ ابھی ہم نے بہت ڈیٹیل کے جو ہے KPIs ڈیفائن کیے ہیں اور یہ اب پروسیس شروع ہوا ہے, اور الحمدللہ اس میں پچھلے سال ہم نے KPIs ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اور ہم اب ریویو کر رہے ہیں, اور جس میں ظاہر کہ انیشیل لیول ہے اور ہم نے ہر چیز کو اس لحاظ سے رکھا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک اچھا سوسائٹی کا پارٹ پلے کر سکتے ہیں, کتنی پروفیشنل باڈیز میں آپ اس کو کام کر سکتے ہیں. اور اسی میں یہی ہے کہ اگر ہم اس طرح کے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انیشیٹ کریں تو اس میں دیکھا گیا کہ ابھی ہم نے کچھ فیکلٹیز نے جہاں پہ کہ جیسے کنسٹرکشنز کے لحاظ سے تھا اور کچھ پالیسی میکنگ کے, تو ہم نے
فورمز کرائیں کہ جہاں پہ یہ ڈبیٹ ہو کہ بھائی ہمارے کیا اسٹینڈرڈس کیا ہیں, کیا ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے لیول پہ ہے لیکن ہم اس کو مزید آگے, لیکن اس میں یہی ہے کہ ہم نیشنل پلیئرس کو بھی لے کے آئے سب کے مل کے. تو یہ کہ یونیورسٹی کے اندر ہمیں پورا ڈیفائن کرنا ہوگا کہ یونیورسٹیز کیا کیا کام کرے گی اور اس کے کیا, اور اس کے جو پارٹیسپیٹ کون کون کرے گا ان چیزوں میں, اور اس کی ویٹیج کتنی ہوگی. تو یہ ساری چیزوں کو آگے ہمیں اسی طرح سے لے کے چلنا پڑے گا. اب جب ہم لوگ اس لیول پہ جانے کی کوشش کر رہے تھے, کچھ چیزیں تو یہ ہیں کہ جی یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, وہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن دنیا جہان میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے فرنٹ پہ اتنی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, اب انٹرنیٹ آف تھنگس آپ دیکھیں کہ اور بہت ساری سائبر سائٹ پہ بہت ساری چیزیں فلڈڈ ہو رہی ہوتی ہیں, کیسے ایڈجسٹ کر پاتے ہیں؟ یہ بڑا آج کل کا, اور خاص طور پہ کووڈ کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو ایجوکیشن سیکٹر بہت چینج ہوا ہے. یونیورسٹیز کی رول بڑا چینج ہوا ہے. پہلے تو سب پڑھانے کا ہی دیکھ لیں کہ جو پہلے ہم جس طرح سے پڑھاتے تھے اور آج کل جو پڑھاتے ہیں وہ بڑا, آج کل ہر یونیورسٹی میں LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹمز اور جو کہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے آپ کی کلاس روم ٹیچنگ سے لحاظ سے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد سے بہت زیادہ ایونیوز کھل گئے ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو کہ اس ایجوکیشن کو انہانس کر رہی ہے. صرف یونیورسٹی کے نہیں بلکہ باہر سے بھی لوگ جو ہے وہ اپنے بڑی اچھی طرح سے ایجوکیشن لے سکتے ہیں اس کو اپنی ایجوکیشن ایکسپیرینس کو انہانس کرنے کے لیے. اب دوسری چیز ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ IoT ہو گیا, AI ہو گیا, ایک تو یہ ہے کہ اس کو ٹیکنالوجی کے ہم ڈیٹا کو گیدر کرنا, اس کو پروسیس کرنا, بلکہ اب تو وہ ہے کہ بزنس انٹیلیجنس کے اندر بھی یہ ساری, ظاہر ہے کہ آپ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو آپ اس کے بہتر طور پہ اس کو یوز کر کے آپ اس کے ڈیسیشنس کوئک لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کے کریکٹیو ایکشن بھی کوئک لے سکتے ہیں. تو یونیورسٹیز کے اندر اور یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ اور ابھی اچھا وہ یہ چیز آپ سامنے آ گئی 2030 تک بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہمیں ایز اے پلے کرنا ہوگا کہ SDGs کے کچھ مائل سٹونز ہیں, اور وہ اگر ہم نے مائل سٹونز اچیو نہ کیے تو شاید ہمیں بہت سارے ریسٹرکشنز یا کچھ آنا شروع ہو جائے. تو اور ظاہر ہے کہ یہ کوئک چینجز اسی وقت ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں جیسے کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج کی جیسے آپ نے بات کی تو اس میں ہمارے پاس ڈیٹا گیدرنگ, اس کے بعد جو ہے اس کو کس طرح سے ایفیشینٹلی یا کس طرح سے اس کو AI کو یوز کرتے ہوئے, ظاہر ہے اتنا سارے ڈیٹا ہے کہ آپ کو ڈیسیشنس کے لیے آپ کو AI یوز کرنا ضروری ہے اس کے لحاظ سے. تو اس کے لحاظ سے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جب آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کو, تو یہ اس کے یوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا. اچھا, اب اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہو, تو یونیورسٹی کا کام بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ ان چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے, سب کو انڈسٹری کو بھی بتایا جائے, گورنمنٹ کو بھی بتایا جائے یا دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو یہ جب تک ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی, ہمارے پاس چیزیں تو ہوں گی لیکن ہم اس سے کیا ایکشنز کیا لینے ہیں, اس ڈیٹا کو کیسے یوزفل وے میں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, یہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے. تین جو ہے وہ فرنٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک تو اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی بات ہے, آلریڈی جو ٹارگیٹس آپ کو اچیو کرنے ہیں اس پہ بھی کام آ رہا ہے, نئی چیزیں بھی آپ کے اوپر آ رہی ہیں. پلس یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے گورنمنٹ, انڈسٹری, ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے. کیا یہ جو چیلنج ہے عام طور پہ آپ کے پاس اور جنرلی ہماری یونیورسٹیوں میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ یار یہ چیلنج ہے, یہ اس کو فیس کرنا پڑے گا, کوئی بیٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں بہت سارے تو ظاہر ہے کہ جیسے شاید نہ اس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ اس ہمیں کتنا ضروری ہے, لیکن بہت ساری یونیورسٹیز اگر دیکھا جائے تو اس پہ کافی فور فرنٹ پہ آ کے کام کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ سروائیول ہے. اگر آپ اور یہ جو پیریڈ ہے اگر ہم نے آپ کو کوئکلی اڈاپٹ نہ کیا نئی چیزوں کے لحاظ سے, تو شاید, تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اب دنیا ایک ہو گئی ہے. جیسے دوسری چیزوں پہ باقی دنیا کا آہستہ آہستہ انفلوئنس ہوتا جا رہا ہے ہر چیز میں, اگر آپ پاکستانی اکنامی بھی دیکھیں, یہ نہ ہو کہ پھر وہاں پہ ایجوکیشن کے اندر بھی باہر کی اتنا انفلوئنس ہو جائے کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر پھر ہمارے جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جائے. تو یہ کام جو کہ ہمیں کرنے ہیں وہ بڑے سیریسلی لینے ہوں گے. کوئی آر کے کرے گا, اور پھر جب کوئی آ کے کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. چلیے کہ ہم نے یہ دیکھا, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ٹاپ مینجمنٹ کو اور ہمارے یونیورسٹیز کی ٹاپ مینجمنٹ کو
گورنمنٹ کو, انڈسٹریز کو ہمیں بیٹھنا ہوگا. اور ابھی تک ہم بہت بیٹھتے ہیں بہت, لیکن ہمیں اس چیز کو بہت ایکٹیولی آگے لے کے جانا ہوگا. اور تینوں کا پارٹ ہے کہ تینوں ایک ساتھ کام کریں. صرف ایک پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, جیسا بھی کہا کہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے, لیکن یہ تینوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر یہ انڈسٹری کو چلانا ہے, ہمیں ہمارے اتنی ہیوج پاپولیشن ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو یہ تینوں کو مل کے ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. یہ آئی تھنک اٹس رائٹ ٹائم. ڈاکٹر صاحب, آپ کے یہاں کے سر سید کے ٹینئر کا ایز اے وائس چیئرمین اب کافی ٹائم ہو گیا. یو ہیو ڈن اے کوائٹ لاٹ آف تھنگس, ہم سنتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. آپ کے ٹینئر میں یا آپ نے آپ سے پہلے سنا کوئی ایسا ہمارے ساتھ کوئی آپ لینڈ مارک اچیومنٹ سر سید یونیورسٹی کا شیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر یونیورسٹی کا ہمیں پتہ چلے کہ کوئی نہ کوئی لینڈ مارک اچیومنٹ, کوئی ایسی چیز. ویسے تو کافی ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کافی چیزوں میں ہوتا ہے, لیکن ہماری یونیورسٹی کے جو میں لاسٹ ایئر کی بات کروں گا کہ جو بہت کوئکلی ہم نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا اور جو آگے بڑھی ہے یونیورسٹی, اور ایک دن بھی ہم نے ضائع نہیں کیا, وہ ہے کہ ہماری آن لائن ریڈینس کے لحاظ سے, اور جس کی نہ صرف ریکگنیشن ایچ ای سی نے کی کہ جو ہمیں اس نے ٹاپ 13 یونیورسٹیز کے اندر جو انہوں نے کیا تھا اس کے اندر اسے ہمیں انکلوڈ بھی کیا کہ جو کہ آن لائن ریڈینس کے لحاظ سے ہم نے پریپریشن کی, اور جس طرح سے ہم نے اپنی فیکلٹی کو ٹرین کیا ایک ایک چیز کے بارے میں, ہمارے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی, ہماری فیکلٹی کے لحاظ سے, ٹیچنگ کے لحاظ سے بھی, اور ہمارے جو ڈفرینٹ ریسورسز جو کہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرنے کے لحاظ سے بھی. تو یہ ایک جو کہ بہت شارٹ عرصے میں ہم نے اس کو کیچ اپ کیا. ہمارے ساری ٹاپ مینجمنٹ ہم ہر دوسرے دن بیٹھتے تھے, میٹنگز کرتے تھے, اور اس کو جیسے جیسے چیزیں سمجھ میں آتی تھی اس کو اڈاپٹ کرتے تھے. تو ہم 20-25 لوگ ہر دوسرے دن ملتے تھے. تو یہ میرے خیال سے ہماری ایک جو کہ ہم کوئک یعنی کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے کوئکلی اڈاپٹ کر سکتے ہو, اور یہ اگر آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس اسپرٹ ہے کہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو, چاہے کوئی بھی آپ کے پاس چینجز دنیا میں کیسی چیزیں ہو جائیں, تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کسی چیز میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. ون لاسٹ کوشچن. پلانس, فیوچر کے پلانس ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں, انڈیویجول بھی ہوتے ہیں, ایز اے یونیورسٹی بھی ہوتے ہیں, اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ پیسے ہوتے تو کیا کیا کرتے. کیا فیوچر پلان ہے جو آپ خاص طور پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں بیسکلی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کہ اب جیسے ہم نے کہا نا کہ یونیورسٹی کا رول جو ہے اس میں ہمارے لحاظ سے ریسرچ اور انوویشن کا جو پارٹ ہے وہ دیکھیں ابھی تک جو تھا زیادہ تر ہم ٹیچنگ اور اب ظاہر ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ بھی چینج ہو گیا, اب وہ نالج کی یعنی کہ نالج زیادہ حاصل کرے وہ ہو گیا ہے بنسبت ہم پہلے کے جو ٹیچنگ اسٹائل تھا. لیکن وہ چیز تو ظاہر ہے کہ ہمارا بیسک پارٹ ہی ہے, لیکن جو کہ آج کل ہمیں جیسے دیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بہت سارے پرابلمس ہیں, ہمیں انڈیجینسلی ہی انہیں سالو کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں انوویٹو سولوشن لے کے آنے ہوں گے. اس لیے ہم نے سر سید یونیورسٹی نے ایک جو کہ اس کا انیشیٹو لیا پریسیڈنٹ کے ساتھ کہ نیشنل آئیڈیا بینک کا, اور اس میں یہی تھا کہ کیسے آئیڈیاز آئیں کہ ہمارے اپنے پرابلم کو ہم اپنے ہی طریقے سے سالو کر سکیں. اور اس میں ابھی تو 6 سیکٹرز ہیں, اب اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے, اور الحمدللہ بہت سارے اس میں انٹریز آئیں. تو اسی طرح کے ایفرٹس کرنے ہیں ہمیں کہ ہم ہمارے پرابلمس کو ہماری یونیورسٹیز سالو کریں. ہوپ فار دا بیسٹ آف لک ڈاکٹر صاحب. امید ہے کہ یہ پلان کامیاب جائے گا. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, ڈاکٹر ولی الدین صاحب سے گفتگو آپ کے سامنے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.